Good evening, everyone. You are listening to Radio 104.2 FM. Coming up next, Ramadan special segment from Discover Islam team. Stay tuned. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्थात ईश्वर अल्लाह की दया और शांति हो आप तमाम सुनने वालों पे, यानी अल्लाह की सलामती हो आप तमाम पे। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, आज के शहर रहमा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम जिसे आप शाम 4 बजे से सुनते हैं और इसको बनाते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी किंगडम ऑफ बहरीन और आप तक इसे पहुंचाते हैं ऑन एयर रेडियो 104.2 FM। हम ठहरे आपके शुभ चिंतक। कल हमने इस प्रोग्राम में सुना था कि हमारा ईश्वर अल्लाह समाज में बसी ऐसी बीमारी जो गरीब को गरीब कर दे और अमीर को अमीर कर दे, उसके बारे में क्या कहते हैं, यानी इस्लाम में सूद के बारे में क्या कहा गया। और हमने जाना था कि ये जो सूद है, ब्याज है, वड्डी है, इंटरेस्ट है और इन जैसे कई नामों से मौजूद इस बीमारी में मुब्तला हर शख्स, हर व्यक्ति मरणोत्तर जीवन में ऐसे उठाया जाएगा जैसे किसी भूत ने उसे छू लिया हो, टच किया हो, मस किया हो, यानी इस हद तक वो परेशान हाल होगा, होश खो बैठेगा अपने। सूद के बारे में हमने जाना कि ये इंसान के अंदर से हमदर्दी, रहम, नरमी, मदद, दूसरों के प्रति दया, प्रेम सब गायब कर देती है और ये दूसरों की मजबूरी, उनके दुख दर्द तकलीफ में भी अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान इंसानियत ही खो देता है और वो सिर्फ दूसरे इंसानों पे जुल्म करने के मौके ढूंढने वाला बन जाता है। हमने ये भी सुना था कि इस लेन देन में जो भी हिस्सेदार होते हैं, लिखने वाला हो या इसकी गवाही देने वाला हो या इसमें देने वाला हो या लेने वाला हो, सारे के सारे इस जुर्म में बराबर के शरीक ठहराए गए हैं। और शेख साहब ने हमें एक बात ये भी बताई थी कि ये जो गुनाह का जो लेवल है, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉरिबल। आपको याद होगा तो। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, रमजान का ये महीना साल में एक बार जरूर आता है, मगर अल्लाह ताला की इसमें ओपन सेल होती है, ह्यूज डिस्काउंट, प्रमोशंस, ए कैंपेन। छोटा सा छोटा नेक काम, अच्छा काम, पुण्य वाला काम कर लें, उसके ढेरों इनामात आपको दिए जाएंगे। और इसी बीच इस रमजान के आखिरी 10 दिनों में एक रात ऐसी भी है, वाओ, डू यू लाइक टू नो दैट? वो है शब-ए कद्र। शब-ए कद्र आखिरी 10 दिनों में एक रात है और वो रात 1000 रातों की इबादत से ज्यादा बेहतर है, यानी 1000 रातों से ज्यादा बेहतर है। यदि अगर आपने उस रात कुछ भी पुण्य का काम किया, you will get reward for around 90 years of continuous supplication. सुभान अल्लाह। आइए इस चीज को जानने के लिए हमने आज दावत दी है हमारे मेहमान खास श्रीमान शेख यूनुस साहब से, जो हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं। शेख यूनुस साहब, आपसे विनती है कि आप हमें बताइएगा कि ये जो शब कद्र है, इसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह शुकुर वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिहिल मशकूर व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिन नुशूर, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, जिस तरह आपने अभी शब कद्र की कुछ वजाहत सुन रहे हैं, तो इस मौजू को आगे लेकर जाते हुए मैं आपके सामने इस रात की अहमियत और फजीलत आपके सामने बयान करना चाहता हूं।
محترم سامعین، جس طرح آپ جانتے ہیں سال کے اندر بہت سارے فضیلت والے دن اور رات موجود ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص دن یا رات کے نام سے قرآن مقدس کے اندر کوئی سورت نازل نہیں فرمایا سوائے سورت الجمعہ کے. لیکن سورت الجمعہ بھی مکمل اس موضوع کے بارے میں گفتگو نہیں کرتی ہے. بس اس سورت کی کچھ آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے متعلق بیان فرمایا. مکمل قرآن مقدس کے اندر سورت القدر ہی وہ واحد سورت ہے جس میں رب کریم نے صرف ایک رات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 114 سورتوں میں سے ایک سورت کو خاص کر کے نازل کیا اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس سورت القدر سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہو نہیں سکتی. تو لہذا اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں آج سورت القدر کی، تاکہ اس کی روشنی میں ہم جان سکیں اس رات کی کیا فضیلتیں ہیں اور کیا اہمیت ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کے اندر. تو سامعین چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورت القدر یہ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے 97ویں سورت ہے، 97 ہے سورہ نمبر، جس کی ابتدائی آیت میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. سبحان الخالق. یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نازل فرمایا، جبکہ ہم میں سے ہر مسلم اس بات سے واقف ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن مجید کو آسمانوں کے اوپر سے لے کر نازل ہونے والے حضرت جبرائیل ہیں. حضرت جبرائیل ہے جو قرآن مجید کو وحی کی شکل میں لے کر آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کا ذمہ دار یہاں پہ خود کو بنایا ہے. اس بات سے آپ اس رات کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنی طرف اس کو جو ہے ذمہ دار بنایا کہ ہم نے خود جو ہے اس کو نازل فرمائی. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جبرائیل جو بھی لے کر آتے تھے وہ رب العالمین کے حکم سے ہی لے کر آتے تھے. تو رب العالمین نے یہاں حضرت جبرائیل کے تذکرہ کیے بغیر خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نازل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خود وہ اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جو ہے نازل فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے یہ بھی کہا انزلناہ. عربی جو لوگ جانتے ہوں گے ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو کا استعمال کیا. یہ ایک ضمیر ہے اور یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ نہ اس کے پہلے لفظ قرآن ذکر کیا گیا، نہ اس کی بعد والی آیتوں میں لفظ قرآن ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہر پڑھنے والا، سننے والا آسانی سے سمجھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، شب قدر میں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ قرآن کا استعمال نہیں کیا. اس چیز کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب مثال کے طور پر آپ آج کسی بھی ویکتی کو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کتنے کیسز ہیں، آج کتنے پازیٹیو کیسز ہیں اور کتنے ڈیتھ کیسز ہیں، تو بلا سوچے سمجھے، بلا شک و شبہ کے ہر بندہ سننے والا اس کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ پوچھنے والا مجھ سے کورونا کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کیونکہ یہ کورونا آج دنیا کے ہر انسان کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے. بچہ جانتا ہے، بڑے سے بڑے، بوڑھے ہر کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں. تو جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آج کتنے کیسز ہیں تو بآسانی سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کورونا کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے. تو اسی طرح
اس دور میں مکہ کے اندر رہنے والا ہر کوئی انسان اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ نزول کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ صرف قرآن مقدس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب قرآن مجید کا نزول کا آغاز ہو چکا ہے تو سارے لوگ جان چکے ہیں، سارے لوگوں کے بیچ میں قرآن کریم مشہور و معروف ہو چکا تھا، اور یہ اب محتاج تعارف نہیں رہا کہ اس کے بارے میں پھر سے انٹروڈکشن کریں۔ ہر کوئی اس کو اچھی طرح جان رہا تھا کہ قرآن مجید آسمان سے نازل ہونا شروع ہو گیا، بلکہ اور آپ گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا، سورۃ الجن وغیرہ کی تفسیرات میں، شان نزول میں، ان چیزوں میں آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید کے نزول صرف انسانوں کے بیچ میں مشہور نہیں بلکہ جناتوں کے بیچ میں بھی مشہور و معروف تھا کہ قرآن مجید کا نزول کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہو سے مراد جو ہے قرآن ہے، اور ہو اس لیے ذکر کیا کیونکہ اب قرآن محتاج تعارف نہیں رہا، ہر کوئی جانتا ہے یہ آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تو اس مقدس کتاب کو، یہ مشہور و معروف کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمایا، اس کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب کیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ انزلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اللہ نے کہا اس رات میں ہوئی ہے اس کا انزال، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل طور پر نازل ہونے کے لیے 23 سال کی مدت لگی ہے۔ تو پھر یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، کون سی گفتگو ہو رہی ہے، کون سے نزول کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے 7 آسمانوں کے اوپر سے لے کر قرآن مجید کو پہلے آسمان پہ، دنیاوی آسمان پہ جو مقام ہے ایک جس کا نام بیت العزہ یا بیت المعمور کہتے ہیں، تو وہاں پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، مکمل قرآن مجید کو اس رات میں۔ تو یہ رات بابرکت رات ہے، مقدس رات ہے، یعنی بہت ہی قدرت والی، قدر والی رات ہے، کیونکہ اس میں سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے ہدایت کا ایک سر چشمہ قرآن مجید کا مقدس کتاب کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے بعد آنے والے لفظ قدر، لیلۃ القدر، شب قدر، یہ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کے کئی سارے معنی عربی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے ایک اہم اور جو اس کے متعلق ہے، قریب ہے، وہ ہے تقدیر کے فیصلے، یعنی تقدیر، قدر سے آپ تقدیر کا بھی معنی لے سکتے ہیں اور فیصلے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے لے کر آئندہ آنے والی اگلی شب قدر رات تک کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے، ان سارے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور فرشتے ان سارے فیصلوں کو لے کر زمین پہ اترتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا بابرکت والی رات، یعنی بہت ہی برکت ہے اس رات میں۔ یہاں پہ برکت کے معنی کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اکثر مسلمان برکت کی لفظ برکت کو سمجھنے میں خطا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ برکت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تنخواہ ماہانہ 1000 روپے مل رہی ہے، برکت ہوگی تو وہ 2000 ہو جائے گی یا 10,000 ہو جائے گی۔ نہیں، برکت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ اس قدر برکت عطا کرے گا، وہ بہت بڑے مقدار کے برابر ہو جائے گا۔ اس رات کے ساتھ وہی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی جو فضیلت اگلی آیتوں میں سورہ قدر کی بیان فرمائی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر جب اللہ نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رات کا ٹائم فریم جو ہے بڑھ گیا ہے، اس کا ٹائم زون جو ہے انلمیٹڈ ہو گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ ہو گیا، یہ رات بہت لمبی ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ رات ویسی ہی ہے جیسے پچھلی راتیں ہیں ٹائم فریم کے حساب سے،
لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے، سبحان الخالق، یہ ایک رات کے اندر کیے جانے والے اعمال 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ تو برکت کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ایک سال کے لیے، وہ سارے فیصلوں کو لے کر فرشتے زمین پہ اتر کے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی آیت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا انہ هو السمیع العلیم، یعنی وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس رات میں تم جو بھی دعا کرو گے، آپ جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہو، تو دل و دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ آپ کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا ہے، اور آپ کے دلوں کے اندر بھی جو بھی چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے انسان جو چاہتا ہے وہ مانگنے کے لیے اس کی زبان پہ الفاظ نہیں آتے، تو رب کریم نے یہ کہا کہ تمہارا رب اس رات میں تم جو بھی مانگ رہے ہو اس سے، وہ سب کچھ اچھی طرح سنتا ہے اور ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو محترم سامعین، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتوں میں فرمایا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تو قدر کی معنوں میں سے ایک معنی جو تقدیر ہم نے یعنی فیصلے کرنا بتایا، یہی سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ صحیح ہے یہ سورۃ الدخان کی آیات کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ مقام و مرتبہ، آپ کہتے ہیں انسان کی قدر کرو یعنی اس کی عزت کرو، تو یہ بہت ہی عزت والی رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باعزت رب کے حکم سے باعزت فرشتہ جو فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبرائیل، باعزت کتاب کو لے کر نازل ہوئے تھے پہلے آسمان پہ، تو اس لیے یہ بہت ہی عزت والی رات ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی تنگی بھی ہے، جیسے سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب ہم کسی کو آزماتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ رات تنگی کی رات اس معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بھی یہ بات بیان فرمائی۔ آگے انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ معنی ہیں قدر کے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی آپ کیا جانتے ہو یہ شب قدر کیا ہے؟ تم کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ عام طور پر جب میں اور آپ کسی کے لیے کوئی قیمتی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم سرپرائز کے طور پر اس سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ تم جانتے ہو اس ڈبے میں کیا ہے؟ یعنی اس چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اس طرح پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پوچھا، یعنی ایک سوال کی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا معنی اگلے والی آیتوں میں بیان فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سنو وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی اللہ تبارک تعالیٰ فضیلت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ آیت ہم نے بہت بار سنا، پڑھا، سمجھا ہوگا، لیکن اکثر جب بھی ہم یہ بات کو سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ 83 سال 4 مہینوں سے بڑھ کر جو عبادت ہوتا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس رات میں کیے جانے والے عبادات کے لیے ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا یہاں پہ صرف ثواب کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں محترم سامعین، یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی بندہ امید رکھتا ہے دنیا میں عبادت کرتے ہوئے، مثال کے طور پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بہت ساری عبادات کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں سکون ملے، ہمیں سکون اور راحت آرام ملے، ہمارے گھر میں خوشحالی ہو، برکت ہو، رحمت ہو، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہو، اس کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان دین کے پابند بن جاتا ہے تو اس کی چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون، اس کی زندگی میں سکون ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو صرف ثواب کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، جو ایک انسان 1000 مہینوں تک عبادت کر کے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے دنیا کے اندر، وہ انسان صرف اس ایک رات کی عبادت کے ذریعے بھی حاصل کر سکتا ہے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی محنت سے انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے، اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اور اپنے مستقبل، اپنی فیوچر کو روشن بنا سکتا ہے. تو لہٰذا اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادتیں کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. جو آپ مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری آپ چیزیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں بیان فرمایا، تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں فرماتے ہیں، ان الملائکہ تلک اللیلہ اکثر من عدد الحصاء، اکثر من عدد الحصاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں نازل ہونے فرشتوں کی تعداد مٹی کے ذرات سے بڑھ کر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس رات کے ایک معنی کو تنگی میں بھی کیا گیا ہے، یعنی اس قدر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں کی ساری جماعت کو لے کر روح القدس، روح الامین سدرۃ المنتہا سے اللہ کے حکم سے زمین پہ اترتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیسی رات ہوگی میرے عزیز ساتھیوں کہ سال کی دوسری کوئی ایسی رات نہیں ہے جس طرح کی یہ رات ہو کہ اس رات میں سارے کے سارے فرشتے نازل ہو رہے زمین پہ. سبحان اللہ. تو اس رات کی بہت عزت کرنی چاہیے، بہت قدر کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں اس رات کی تہدید کو بیان فرمایا کہ یہ رات کب تک ہوتی. فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات کی ثواب، اجر اور سلامتی، شانتی، اس کی فضیلتیں اور اہمیتیں سب کچھ باقی رہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں پہ سلام ہی کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ عربی جو لوگ جانتے ہیں مبتدا اور خبر یعنی ہی سلام ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ سلام ہی کہا، یعنی یہ رات جو ہے یہ سلامتی والی ہے، یہ پوری کی پوری رات. اور یہ سلام جو ہے مصدر ہے، اور یہ سلام جو ہے اللہ کی صفاتی جو نام ہے، اسما ہے، ان میں سے ایک نام ہے. اور جنت کے نام اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا اس میں سے ایک نام دار السلام ہے. تو یہ سلام جو استعمال اللہ نے یہاں کیا لفظ کا، سبحان اللہ، یہ رات سلامتی والی نہیں بلکہ یہ رات ہی سلامت ہے، یعنی پوری طرح مکمل طور پر یہ رات سلامت والی رات ہے. تو محترم میرے سامعین، یہ رات کس قدر سلامتی والی ہے. اس رات میں کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل خود نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا جو سرچشمہ بنایا قرآن مقدس، اس کا نزول کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا. تو اتنی فضائل اور اتنے اہمیتیں اس رات کو حاصل ہیں. تو لہٰذا مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس رات کی اچھی طرح قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اب رات آخر میں ایک بات یہ آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جس طرح آپ نے سنا ہے کہ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کیا جائے گا، آخری عشرے کے تاک راتوں میں تلاش کیا جائے گا. تو آج کی رات سے پہلی تاک رات جو ہے، آخری عشرہ جو ہے شروع ہونے جا رہے ہیں. تو لہٰذا تاک راتوں میں ضرور سے ضرور اس رات کی تلاش کریں اور اس رات کی اہمیت کو مد نظر کریں. آپ یا تو رات کی آخری حصہ اور شروع کے حصے میں قیام کریں، یا آخری حصے میں کریں یا تو شروع حصے میں کریں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس رات میں قیام کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس رات میں قیام کا ذکر فرمایا ہے. اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، پوری ایمان کے ساتھ، پوری دلجوئی، پوری یکسوئی کے ساتھ یہ قیام ہونا چاہیے، اور احتساب کے ساتھ کہ انسان اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو اپنے دماغ میں رکھ کے اللہ کے دربار میں ان کو حاضر کر کے اس کی بخشش کے احتساب کے ساتھ انسان کو اس قیام کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک چیز یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں گی تو مجھے کیا کرنے کے لیے آپ حکم دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا اے عائشہ جب بھی تم اس رات کو پالو تم اس دعا کو کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو محترم میرے سامعین، اس دعا کو بھی آپ ہرگز نہ بھولیں، اس دعا کو آپ اس رات میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخشش کرے اور ہم سب کی مغفرت کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس رات کی قدر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں اس بہترین رات کو نصیب فرمائے، بہتر کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اس رات کو نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یہ تھے شیمان شیخ یونس صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں جو رات ہمیں ملنے والی ہے، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، برکت والی رات جسے ہم کہتے ہیں، شب قدر بھی جسے ہم کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وقت تو اتنا ہی ہے، شیخ صاحب نے بتایا کہ 1000 مہینوں کی راتوں میں جو وقت ہوتا ہے وہ الگ ہے، اس رات کا وقت اتنا ہی ہے، مگر اس کے اندر موجود جو برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ 1000 راتوں کے برابر ہیں۔ شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود نازل کیا ہے، بیت المعمور جو پہلا آسمان ہے وہاں تک، پھر وہاں سے 23 سال کے اندر یہ دنیا پہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرآن کو بھیجا گیا، یعنی دس از اے منتھ ان وچ دا قرآن از ریویلڈ۔ تو یقیناً یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا برکت والا ہے، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے، تیسرا عشرہ یعنی دا لاسٹ 10 days وی آر گوئنگ ٹو انٹر فرام ٹو نائٹ، اور اس کے تاخراتوں میں ایک رات شب قدر کے نام سے ہے جو بڑی ہی مہتو رکھتی ہے اپنے اندر۔ تو شیخ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ آپ اس میں موجود وقت کو پہلے تو اسے تلاش کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ تلاش کرنے سے ایسا تھوڑی ہے کہ تمہیں کوئی آئیڈینٹیفائڈ کوئی رات مل جائے کہ ہاں یہی ہے۔ سو اٹ از آلویز بیٹر کہ بھئی جو آخری جو 10 راتوں میں جو 5 تاخراتیں ہیں یا پورے 10 راتیں ہیں، ہر رات میں آپ عبادت کریں، یہ سوچ کے کہ دس از دا لاسٹ اپارچونٹی، ایک لاسٹ چانس ہے آپ کے جیون میں، آپ کی اس لائف میں کہ آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے۔ یہ رات سلامت والی ہے، سلامتی والی ہے، تو اس میں جو بھی آپ عبادت کریں گے، جتنی بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سے یا آپ کی ہوئی عبادتیں جو ہیں، کی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ ہو بہو ایسے ہی قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور ساری دعائیں قبول کرتا ہے، مگر اس کی شکل آپ کی ضرورت کے لحاظ سے، آپ کے فائدے کے لحاظ سے بدل جاتی ہیں۔ جی ہاں بہنوں بھائیوں، بس ہمارا کام ہے ٹو سبمٹ، لیٹ اس سبمٹ ٹو اللہ اور کریٹر۔ بہنوں بھائیوں، یہاں پہ